साथियों, हमारे मुआशरे में तसव्वुफ़ के नाम पर बहुत एक किस्म का इल्मी सब्जेक्ट या मौजू मशहूर किया गया है। इस पर मैं कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाअ वमा बनाहा वल्अर्ज़ वमा तहाहा वनफ़्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। साथियों, ये सूरत शम्स से इब्तिदाई आयात मैंने तिलावत की हैं, जिसमें सूरज की रोशनी और उसके पीछे पीछे उस रोशनी से जो चाँद दूसरी तरह से एक रोशनी अखज़ करता है। शम्स की अपनी ज़ाती, सूरज की ज़ाती रोशनी है, चाँद की रोशनी उससे मुस्तआर ली हुई है। वन्नहार इज़ा जल्लाहा, और दिन जब अपने जलवे के तेज़ यानी रोशनी में पहुँचता है। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, रात उस रोशनी को ढांप लेती है। वस्समा वमा बनाहा, आसमान के यानी बिना और तख्लीक पर भी गौर करो कि किस तरह बनाया हुआ है। वल अर्ज़ वमा तहाहा, धरती को किस तरह अल्लाह ने बिछाया हुआ है। ये सब साइंसी यानी कमालात हैं, जिसके साथ आप गौर करेंगे तो ये इंसान के अंदर भी मज़ाहिर आपको मिलेंगे। व नफ़्सिन वमा सवा वल अर्ज़ वमा तहाहा व नफ़्सिन वमा सवाहा। धरती का बिछोना, नफ्स को बराबर में रखना, इनकी भी आपस में बड़ी मुनासबत है, मुशाबहत है, जिसके लिए तफसील के खातिर बड़ा वक्त चाहिए। मैं यहाँ उस तसव्वुफ़ के हवाले से जो मशहूर है कि नफ्स को मारो, हमारे मुतसव्विफ़ीन कहते हैं कि नफ्स को कुचलो, मारो। कुरान कहता है व नफ़्सिन वमा सव्वाहा, इसको दुरुस्त करो, उसको सीधा करो। नफ्स की दुरुस्ती, नफ्स की जरावत का आगे लफ्ज़ है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। वो आदमी कामयाब हुआ जिसने नफ्स का तज़किया किया। तज़किया नफ्स का, उसको सुधारना, उसको संवारना, उसको पालना, उसकी हर तरह से ऐसी शक्ल व सूरत बनाना जिससे इंसान एक आला पाए का मुहज़्ज़ब संजीदा नज़र आए। हमारे पास जो नफ्स मारने के लिए तरीके और हीले मशहूर किए गए हैं, हम बाज़ारों में देखते हैं, रोडों पर देखते हैं, लोग नंगी पीठ से जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब वो खैरात भी मांगते हैं, पाँव में भी जंजीरें हैं तो कांधों में भी जंजीरें हैं। मालूम करते हैं कि ये कौन सा किस किस्म का आदमी है। कभी कभी हमें बताया जाता है कि ये बड़ा आसूदा है, बड़ा खुशहाल है। मैं अपने शहर के एक दोस्त की बात कर रहा हूँ, उसका रोड पर दुकान है, वहाँ उसमें उसके पास एक अफसर बैठा हुआ था, सामने एक जंजीरों में जकड़ा हुआ और गंदे हाल में आदमी जा रहा था। तो दुकानदार ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ से वो अफसर ऐसे भागा, ऐसे दौड़ा, ऐसे छलांग लगा के आगे बढ़ा जैसे बच्चा भागता है, जाके उस फ़कीर नुमा सूफ़ी के पाँव पड़ा। फिर उसे कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, घड़ी हमारी चाय पे। उसको ले आया, वो लाया तो थोड़ा बहुत खैर आफियत की और उसको चाय पिलाई, फिर रुखसत की, उससे वो चला गया। मैंने पूछा ये कौन था? कहा
یہ ہمارے گورنمنٹ کا سیکریٹری ہے. بھئی یہ سیکریٹری گورنمنٹ کا اس حال میں کیوں؟ کہا کہ یہ نفس کو مارنے کے لیے اس کو مرشد نے بتایا ہے کہ تم اس حال میں چلو. تو یہ چیز جو نفس کو مارنے کی مشہور کی گئی ہے، بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری فراڈ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس نفس کو پالو، نفس کو یعنی سدھارو، نفس کا تزکیہ کرو، اس کو خوش رکھو، اس کی ضروریات کمپلیٹ مکمل کرو. ویسے نفس کے لیے قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس کے اندر اس کے فجور، اس کے تقوی، جرائم اور اس کے اصلاحات، وہ سب اس کے دل میں ڈالے ہوئے ہیں ہم نے، کہ کس طرح تجھے سدھرنے کے یعنی تعلیم ہے، کس طرح تیرے بگڑنے کی باتیں ہیں، وہ جانتا ہے. تو تم اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے نفس کو سنوارو، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں سے نفس کو سنوارو. تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ اور قرآن نے بڑا اہم جملہ کہا کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دھنسا ہے، مٹی میں ملایا ہے، وہ خوار ہوا، خائب خاسر ہوا، وہ گندا ہوا. تو نفس کو جو تم اس حال میں بناتے ہو کہ تمہارے بالوں سے سمجھو کہ مٹی بھری پڑی ہے، جسم کھال سے، جسم سے مٹی بھری ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کی معنی یہ ہے کہ مٹی میں دھنسا ہوا ہو. تو تم نے یہ تزکے نفس یہ بنایا ہے، اللہ نے جو تمہیں اچھا بنایا تھا، سنوارا تھا. اللہ نے تمہاری تعریف تو شروع کی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا سے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا سے. وہاں سے آپ کو اتنا اوپر لے جا کر کے آپ کو کہا کہ قد افلح من زکاها، اپنے نفس کو جو تزکیہ کرے وہ کامیاب ہو گیا. تم نے اپنے نفس کو کہاں بھیج دیا ہے؟ تو یہ تصوف، دنیا سے ترک کرنا، دنیا سے دستبردار کرنا، یہ عالمی سازش ہے، عالمی سامراج کی سازش ہے. یہاں میرے خیال میں یہ چودھری شجاع جب وزیر اعظم تھا پاکستان میں، تو امریکن سفارت خانے کے خرچے پر اسلام آباد میں صوفی کانفرنس بلائی گئی تھی. بھائی صوفی کانفرنس تم اسلام آباد میں بناتے ہو، خرچہ امریکہ بھرتا ہے. یہ تصوف کی کانفرنس تمہارے کس کام کی؟ امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں صوفی بنائے؟ صوفی بنانے کا امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، دنیا ہمارے حوالے کرو، ہم دنیا کو چلائیں گے، تم بس یہ جبے پہنو اور تم تسبیح اٹھاؤ. یہ تصوف جو ہے تم سے دنیا چھیننے کے لیے عالمی سامراج نے ایجاد کیا ہے، تجویز کیا ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ تمہاری دھرتی قبضے میں لے لیں، تمہارے دھرتی کے وسائل قبضے میں لے لیں، تم تسبیح اٹھا کے اللہ اللہ کرتے رہو اور ملک ان کے حوالے کرو. تو یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، قرآن میں صفائی کا جو تصور ہے، تصوف کا جو تصور ہے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا سوائے اس لفظ کے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. دل کو صاف رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ مروت کا اختیار کرنا، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے. ویسے نام تو نہیں لیا صفا لفظ کا، لیکن یہ جو کہا وقد افلح من زکاها، یعنی نفس کا تزکیہ کیا، یا ونفس وما سواها، صحیح تصوف تو یہ ہے جو صورت شمس میں ان آیات کے ذریعے آپ کو قرآن بتا رہا ہے. جناب میں تصوف کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ عالمی سامراج نے بنایا ہے. ویسے تو میرے خیال میں اس کی ابتدا جو ہے وہ سامری نے کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوہ طور پر توریت لینے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری نے یہ ایجاد کیا کہ جو زیورات لے آئے تھے چوری کر کے یا ہدیے میں لے کر کے فرعونیوں کے ہاں سے، ان کو گلا کر کے اس سے بچھڑا بنایا. پھر وہ بچھڑا جو ہے
ایسے انداز میں بنایا کہ کوئی بٹن دباتا تھا یا کیا تو وہ آواز نکالتا تھا. تو کہا کہ موسیٰ بھول گیا ہے طور پر اللہ تو یہ ہے، اس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بیٹھ کے اعتکاف میں چلا کریں گے. تو موسیٰ سے اللہ نے پوچھا، موسیٰ تم ساتھیوں سمیت آئے ہو، اکیلے آ گئے ہو میرے پاس؟ کہا کہ تیری محبت میں آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو. تیرے پیچھے والوں کا کیا حال ہے؟ کہا وہ جلدی آ رہے ہیں. تو اللہ کا سوال بیچ میں تھا. ایک تو پیچھے والے وہ ساتھی جو موسیٰ اپنے ساتھ لے آیا تھا، چلو تم کو خدا دکھاؤں. دوسری بات اس سے یہ بھی تھی اللہ کے سوال میں، پیچھے والے مانا تیری امت والے، تیرے وہ جن کو آزادی دلایا، ان کا کیا حال ہے، یہ بھی اس سوال میں بات تھی. تو موسیٰ نے تو ان طور پر آئے ہوئے ساتھیوں کا ذکر کیا. اللہ نے کہا پیچھے والے تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو سامری نے ان کو اپنے پاس کوئی بچھڑا خدا بنا کے دیا ہے. تو کہتا ہے اب وہ سدھر گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو میں اب کتاب دے رہا ہوں آپ کو توریت، اس کے ذریعے آپ اس کو اپنی امت والوں کو سدھارو. تو وہ سامری نے جو وہ بھی ایک تصوف تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر اس کے خانقاہ میں اس بچھڑے کی درگاہ میں بیٹھے رہیں گے. یعنی ایک خانقاہ بنائی تھی اس نے. تو وہ پہلا یعنی خانقاہ بنانے کا تصور سامری نے دیا، جو یہودیوں کی بات ہے. اور سورۃ حدید میں جو بات ہے عیسائیوں کے بارے میں ہے، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم. اللہ نے عیسائیوں کے یہاں تعریف بھی کی ہے. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ، دلیں جو تھی عیسائیوں کی وہ نرم دل تھی، رحمت تھی ان کی آپس میں. پر ورہبانیت ابتدعوہا، انہوں نے کون نشینی کو اختیار کیا، یہ بدعت اختیار کی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان کے اوپر نہیں یہ لاگو کیا تھا رہبانیت کا تصور. الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ انہوں نے اپنے تصور میں اپنے خیال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایجاد کی تھی، یہ تصوف گھڑا تھا. فما رعوها حق رعایتھا، یہ پھر اس کی رعایت نہ کر سکے جو کرنی چاہیے تھی. تو یہ تصوف ابھی تک جو آ رہا ہے، وہاں سے یہودیوں نے جو سامری کے ذریعے ایجاد کیا تھا، پھر عیسائیوں نے اس کو آگے بڑھایا، یہ آ رہا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ عالمی سامراج غلام قوموں کو یہ تصوف یعنی چمٹاتا ہے. اس میں گئے افریقہ میں، ان کی بڑی ملکیتیں تھیں دھرتی کی پیداوار کی، ان کو ورد وظائف بتائے، کہا کہ تم یہ مراقبہ کرو، تم تسبیح پڑھو، تم اتنے وظیفے نکالو. وہ مراقبے میں ان کا ایک شاعر کہتا ہے ہم اپنے یعنی گردن نیچے کر کے مراقبے میں شروع ہوئے، اتنا عرصہ گزارا، وظائف نکالے، چلے نکالے مراقبے میں. پھر جو اٹھے تو ہماری ساری ملکیتیں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی، ہمارے ہاتھ میں خالی وہ تسبیح تھی، وہ دانے پھراتے تھے اور کچھ نہیں بچا. تو یہ تصوف ابھی یہاں سندھ میں بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی پر اس کے کلام کو سمجھنے کی بات کوئی نہیں ہو رہی. وہاں بھنگ یعنی کا دورہ ہے، قلندر شہباز پہ بھنگ کا دورہ ہے، اور نام ہے تصوف کا. تصوف یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے. تصوف تو قرآن کہتا ہے وہ ہے قد افلح من زکاہا، نفس کا تزکیہ کرو. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دل کو دوسروں کے حوالے سے صاف رکھو اور درگزر کرو اپنے آپس میں معاملات کے اندر. یہ اللہ کے شاعر میں سے چیزیں ہیں. تو ہم اب تصوف کے نام سے جو تعلیم اپنے گویا کہ یونیورسٹی تو ماننا پڑے گا، گورنمنٹ کی کروڑوں کی بجٹ اس پر خرچ ہوئی ہے، یہ خود کو خراب کرنے کے لیے،
خود کو زوال میں لے جانے کے لیے یہ تصوف یہ یونیورسٹی ہیں. ہمارے ملک کی یہ تعلیم ہمیں غلام بنانے کے لیے، یہ تصوف یا تصوف کی یونیورسٹی ہم سے دھرتی چھیننے کا ایک بہانہ ہے، ایک انداز ہے، ایک ڈھنگ ہے. قرآن نے جو تصوف دیا ہے وہ ہے نفس کا تزکیہ. نفس کو پالو، نفس کے درست رکھو، نفس کو سدھارو. وہ قرآن کی تعلیمات سے ہوگا. قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بارے میں بدنیتی نہ کرے، دل اندر صاف رکھے، اور اگر آپ کے کسی کے طرف 4 پیسے رہ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، درگزر بھی کرو. یہ بھی چیز قرآن نے نفس کے تزکیے میں سے اور اندر کے صاف ہونے سے سمجھائی ہے، سکھائی ہے، بتائی ہے کہ درگزر کیا کرو. یہ صحیح تصوف تو یہ ہے کہ انسان کے کام آئے، انسان کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے نفرتیں نہ بڑھیں. اس کے علاوہ تصوف کی جو بھی معنی چل رہی ہے، میں اس کا تفصیل بتانے سے بھی گویا کہ بے ادبی سمجھوں گا یا سامعین کے خدمت میں وہ پیش کرنے کے لائق بھی باتیں نہیں ہیں جو تصوف کے نام سے عمل میں لائی جاتی ہیں. ساتھیو، میں نے تصوف کے موضوع پر جو گزارشات کی ان میں نفس کو مارنے کے علاوہ ان کے پاس ایک اور بھی نظریہ ہے اس کے نام سے، جس کا بنیاد ہے ان کا تصوف کا، وہ ہے وحدت الوجود. وحدت الوجود کی تشریح ان کے پاس تو کوئی مستقل موضوع، نظریہ، نصاب تصوف کا ہے ہی نہیں. تصوف کی یونیورسٹیاں تو کھول رہے ہیں لیکن نصاب ہر ایک کے پاس جدا جدا ہے. اصل بنیاد وحدت الوجود ہے، اور وحدت الوجود جو ہے وہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ یہ وحدت اپنی یعنی گویا کہ مشہور کرتے ہیں. اس کے انہوں نے تصوف کے اسٹیجز، مدارج رکھے ہوئے ہیں. جو پہلی اسٹیج اس کی ہے فنا فی الشیخ، وہ خانقاہ کی پیری مریدی سے شروع ہوتی ہے. اس کا اگلا مرحلہ ہے فنا فی الرسول، پھر فنا فی الرسول سے آگے ہے فنا فی اللہ، فنا فی اللہ سے پھر آگے ہے بقا باللہ. اب آپ بھی سوچیں تو بقا باللہ کی تشریح میں کھلم کھلا شرک کی بات ثابت ہو جاتی ہے. تو تصوف کی جو ابتدا ہے وہ ہے ہی اسی خاطر کہ شرک کو قانونی بنایا جائے، شرک کو جائز بنایا جائے، اور اللہ کے ساتھ شراکت میں یہ ان کے ولی نام نہاد یا ان کے جو پیشوا ہیں، وہ میری کتاب آپ کو ملے گی اس موضوع پر. ترکی کے اندر کوئی ان کی شیخ المشائخ کے صدارت میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بڑا تفصیل ہے. یہ شرک کے لیے انہوں نے نام بدل کے لائے ہیں. آپ لوگ ان کو سمجھنے کے لیے تصوف کی یہ جو 4 اسٹیج ہیں ان پر غور کریں کہ بقا باللہ کیا ہے. فنا فی الرسول بھی ویسے رسول اصل میں اللہ نے جو فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اطاعت کرو اللہ کے رسول کے. رسول تو اب ہمارے اندر بیچ میں نہیں ہے. رسول کے وفات کے بعد اطیع الرسول کے اوپر عمل کس طرح کرو گے؟ اطیع الرسول کے اوپر عمل کرنا سیدھا قرآن پر عمل کرنے کا حکم ہے. رسالت کے پیکیج پر عمل کرو گے تو گویا کہ رسالت اطیع الرسول ہو گیا. ورنہ جو ترکی میں ان کی مخفی کانفرنس ہوئی تھی صوفیہ کی، اس کے اندر جو ان کی صدارتی تقریر کرتا ہے شیخ المشائخ، وہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شکست دے دی ہے، اس لیے ہم سب سے طاقتور ہیں. ان کی بڑی باتیں ہیں، وہ اس میری کتاب میں پڑھی جا سکتی. آپ نیٹ پر میری کتاب دیکھ سکتے ہیں. تصوف جو شرک کو باقی رکھنا چاہتا ہے، زندہ رکھنا چاہتا ہے، یہی ان کا مقصد ہے. اور میں سفارش کروں گا سب کو
کہ کتاب کا نام جو ہے قرآن سے یعنی دین سیکھنے کے نام سے کوئی کتاب ہے میری، سو اس میں ضرور پڑھیں۔ اور خاص کر کے میں آپ کو کہوں گا کہ اس ترکی کے کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں جو ان کا صدارتی تقریر ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ صدارتی تقریر والا کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم اب گویا کہ قرآن کو شکست دے چکے ہیں، اور کئی باتیں ایسی کرتا ہے جو میں یہاں پیش کروں، اس سے اچھا ہے کہ وہ آپ اس کو پڑھیں۔